اللہ सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप इसे देखते कि अल्लाह के खौफ से झुककर फट जाता। और हम ये मिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंशाल्लाह जी हम अपने दूसरे पारे का आगाज़ करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल इतना पसंद है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जो ये फरमाया था कि हुवा खैरुन, कि वो सबसे बेहतर है, मिम्मा यजमाउन, जो तुम जमा करते हो ना उनमें से सबसे बेहतर ये है जो तुम ये जमा कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान पाक हम सीख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इस पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज इंशाल्लाह हम अपने पारे का आगाज़ करते हैं। सेकंड पारे की जो पहली आया आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। उसका पस मंज़र ये है कि मक्का मुकरमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे। जब आप मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपको बैतुल मक़दस का रुख करने का हुक्म दिया गया, जिस पर आप तकरीबन 17 महीने तक अमल फरमाते रहे। उसके बाद दोबारा बैतुल्लाह शरीफ को किबला करार दे दिया गया। तब्दीली का ये हुक्म आगे आयत नंबर 144 में आ रहा है। ये आयत पेश गोई कर रही है कि यहूदी और ईसाई इस तब्दीली पर बड़े एतराज़ात करेंगे। हालांकि ये हकीकत अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान रखने वाले हर शख्स के लिए किसी दलील के मोहताज नहीं कि किबले की कोई ख़ास सिमत मुकर्रर करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किबले की सिमत में तशरीफ़ फरमा है। वो तो हर सिमत और हर जगह मौजूद हैं। और मशरिक हो या मगरिब, शुमाल हो या जनूब, ये सारी जिहतें उसी की बनाई हुई हैं। अलबत्ता चूँकि मसलहत का तकाजा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते वक्त तमाम मोमिनों के लिए एक सिमत मुकर्रर कर दी जाए, इसलिए ये सिमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अपनी हिकमत के तहत मुकर्रर फरमाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिमत बज़ाते खुद मुकद्दस या मकसूद है। जो कुछ इज़्ज़त इस किबले या इसकी सिमत में आती है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की वजह से है। चुनाचे वो अपनी हिकमत के मुताबिक जिसे चाहे, जिस सिमत को चाहे किबला मुकर्रर कर सकता है। एक मोमिन का सीधा रास्ता ये है कि वो इस हकीकत को समझकर अल्लाह के हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दे। आयत के आखिर में सीधी राह का जो जिक्र है, इससे मुराद इसी हकीकत का इदराक है। यानी जिस तरह हमने इस आखिरी ज़माने में तमाम दूसरी जिहतों को छोड़कर काबे की सिमत को किबला बनने का शर्फ बख्शा और तुम्हें अपने दिलो जान से कबूल करने की हदायत दी, इसी तरह हमने तुमको दूसरी उम्मतों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मुतदिल और मुतवाज़न उम्मत बनाया है। चुनाचे इस उम्मत की शरीयत में ऐसे मुनासिब अहकाम रखे गए हैं जो क़यामत तक इंसान की सही रहनुमाई कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 142 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने इन मुसलमानों को उस किबले से रुख फेरने पर आमादा कर दिया जिसकी तरफ वो मुंह करते चले आ रहे थे। आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, वो जिसको चाहता है सीधी राह की हदायत देता है। मुसलमानों, इसी तरह तो हमने तुमको एक मुतदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम दूसरे लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। और जिस किबले पर तुम पहले से कारबंद थे उसे हमने किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल का हुक्म मानता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और इसमें शक नहीं कि ये बात थी बड़ी मुश्किल, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रा भी मुश्किल ना हुई जिनको अल्लाह ने हदायत दी थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर दे। दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों पर बहुत शफकत करने वाला और बड़ा मेहरबान है। और आयत नंबर 144 के ए पैगम्बर, हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, चुनाचे हम तुम्हारा रुख ज़रूर उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हें पसंद है। लो अब अपना रुख मस्जिद हराम की सिमत कर लो और आइंदा जहाँ कहीं भी तुम हो अपने चेहरों का रुख नमाज पढ़ते हुए उसी की तरफ रखा करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि यही बात हक है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है,
اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 145، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل مت ہو جانا۔ اور آیا نمبر 148 کے ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسا ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اس آیہ کو بھی انڈر لائن کریں کہ لہٰذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور آیہ نمبر 153 کے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ مت کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں گے ان کو خوشخبری سنا دو۔ اور آیت نمبر 156 یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت پیاری آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بڑی رحمت والا ہوں۔ اور آیت نمبر 161، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے جہان والوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جو سب سے زیادہ مہربان اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے بعد زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے،
اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ دعا کرے یہاں پہ کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملا یقربنی الی حبک، آمین یا الہی آمین۔ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کرے کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ اور آیت نمبر 166، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہتے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسا انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہوں گے، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور آیت نمبر 170، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو؟ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہ سنتے ہوں۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھائے جبکہ اس کا مقصد نہ تو لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 174، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب تو اتار دی ہے، اور جن لوگوں نے اسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 177، یہ بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دے، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اور آیت نمبر 178، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ اور آیت نمبر 181، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا
تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 183، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اور آیت نمبر 184، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی مقدار پوری کر لے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، وہ جو فدیے کا تھا نا، وہ پہلا حکم تھا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے سال وہ ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے فدیہ ہے۔ لیکن جو ریگولر جیسے صحت مند لوگ ہیں، ان کا روزہ چھوٹ گیا ہے یا وہ مخصوص دن میں ان کے روزے چھوٹے ہیں، تو پھر ان کو فدیے سے وہ بات نہیں بنے گی، ان کو اپنے روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ یہاں پہ اس آیا کو پھر سے آپ غور سے بھی پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آیت نمبر 186، یہ میری فیورٹ ترین آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ دیکھیے یہاں پہ شرط ہے دعا کی قبولیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوں، ان کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، یعنی اولاد کو۔ اور آیت نمبر 187، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ اس کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات جیسے کہ حج وغیرہ کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ اور آیت نمبر 189، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرح سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 191، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دے تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا بھی یہی ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے،
اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ آیا نمبر 194، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کبھی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس سے کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 196، اور حج اور عمرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پورا ادا کرو، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو اور اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں، صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے، وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو واپس لوٹاؤ۔ اسی طرح یہ کل 10 روزے ہیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور آیت نمبر 197، کہ حج کے چند مخصوص مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص اس مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ تو کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کچھ نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو، میری نافرمانی سے ڈرتے رہنا۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے لیے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو۔ اور آیا نمبر 198، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل نہ واقف تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو، تم اس جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔